मेजबान खुशबख्त आलिया। पेशकश ख्वाजा बेगम। अस्सलाम वालेकुम। खुशबख्त हाजिर है आपके प्रोग्राम सफ़र है शर्त के साथ। सामीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक शायर से, और शायर भी कैसा, हुस्न, खूबसूरती, मनाजिर और मौसमों का शायर। बारिशों का मौसम है, कोयलों की कूकू है, आम के दरख्तों की सब्ज तेज खुशबू है। ये शायर तन्हाई का शायर है। इसकी शायरी में आज के इंसान का दर्द कर्ब नुमायां नजर आता है। अब कौन मुंतजिर है हमारे लिए वहां, शाम हो गई है, लौट के घर जाएं भी तो क्या। और इसके साथ ही उम्मीद और नुमू का शायर, जिसके यहाँ हुस्न मलाल के धीमे धीमे जज्बों की आमेजिश के साथ साथ आने वाले दिनों के खुशाइंद ख्वाब भी शामिल हैं। इस नगर में क़याम ऐसा है जैसे बेअंत पानियों में सफर, देर तक सैर शहर खूबा की, दूर तक दिल के मौसमों में सफर, बैठे बैठे मुनीर थक से गए, करके देखेंगे इन दिनों में सफर। जी हाँ सामीन, आज प्रोग्राम सफर शर्त का मुसाफिर है मौजूदा दौर का नुमाइंदा शायर मुनीर न्याजी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर न्याजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर साहब, आप बुनियादी तौर पर शायर हैं जी? सही कह रही हूँ मैं? ठीक ही कर रही हैं। मेरा ख्याल है ठीक ही है। अच्छा, हर वक्त शायरी में गुम रहते हैं शायरों की तरह, बस उन्हीं जैसी आदतें कि किसी ने चौंकाया तो चौंक गए, वरना बस अपने ख्यालों में गुम हैं। शायरों का तो ऐसे ही तस्वुर होता है जहन में लोगों की। बस यही तस्वुर ठीक है, मेरा ख्याल है ऐसा ही मैं हूँ। ऐसे ही आप? ऐसा ही मैं हूँ। अच्छा, तो अब हम आपको चौंकाएं? हाँ, चौंकाइए। चौंकाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मफरूजा है जी। आप जैसी शख्सियतों के लिए हमने बतौर खास वो मफरूजा तरतीब दिया है। वो कुछ यूं है कि हम आपसे अगर ये कहें कि फ़र्ज़ कीजिए हम आपको एक बड़े खुशगवार से सफ़र पे रवाना करते हैं। वो सफ़र आपके तख़य्युल के मुताबिक है, आपके तसव्वुर पे मुनहसिर है कि वो कितना खुशगवार है। आप बज़रिए कार एक खूबसूरत सी शाहरा पर रवाना हुए। आपके साथ वाली नशिस्त पर आपकी पसंदीदा तरीन शख्सियत आपकी हम सफ़र है, और आप दौरान सफ़र उसे अपने ज़ौक़े मूसीक़ी से मुतासिर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि सबसे पहले कि वो पसंदीदा शख्सियत कौन सी होगी? मेरा ख्याल है बीवी। ख्याल है क्या, मतलब यकीन नहीं है आपको? यकीन नहीं है। नहीं तो आप यकीन वाली बात हमको बताएं, कैसी कौन सी? देखिए ना, जहन में बाज़ औक़ात कोई आइडियल भी होता है। हाँ, ये तो बात ठीक है, लेकिन वो आइडियल तो फिर ख्यालों में होता है, इस तरह तजसीम में तो नहीं आता, आपके पास नहीं बैठता। तो इसलिए हम फिर यूं करें कि उस आइडियल को तजसीम देखकर अपने पास बैठा लेते हैं। है कोई आइडियल? आइडियल ना होता तो इतनी नज़में कैसे लिखते? अच्छा, आप समझते हैं कि वो जो आपके शायरी का आपके जहन में एक आइडियल है मौजूद जी, उसे आप अपने साथ सफ़र पे ले जाएंगे? ठीक है। और उसे आप अपने ज़ौक़े मूसीक़ी से मुतासिर करेंगे। यूँ तो आप शेर भी सुना सकते हैं, लेकिन इस वक्त यही मसला ज़ेरे गौर है। ठीक है। किस किस्म की मौसीक़ी सुनवाएंगे आप उसे? तो उसे मैं सुनाऊंगा जो कुछ आसपास मेरे मौजूद है, उसमें से एक बेहतर मुंतखब चीज़ें उसे सुनाने की कोशिश करूंगा। मेरा ख्याल है सबसे पहले उसे मैं सुनाऊंगा रंग बातें करें। बातों से खुशबू आए। बातों से खुशबू आए। इसमें क्या ऐसी खास बात है जो आप ये सुनवाना पसंद कर रहे हैं? बस एक तो शेरी सतह पर ये एक अच्छी गज़ल थी जी, फिर आवाज़ महनाज इन दिनों ज़रा फ्रेश आवाज़ है, तो कंपोजिशन इसकी बहुत अच्छी उस राग में हुई है जो मुझे पसंद है। जी। मुनीर न्याज़ी साहब कहते हैं कि शायर की दिल पर चोट लगती है तो वो शेर कहता है। सच बात है? बातें तो जो आप कर रहे हैं वो सच्ची बातें हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं कि वाकई ये सही है या नहीं। चोट तो मेरा ख्याल है यानी एक इज्तिमा पर ही लगती है, जिसको वो शायर भी शेयर कर उसमें हिस्सा उसका भी होता है। मेरा ख्याल है तजुर्बे से गुजरना तो ज़रूरी होता है। कई दफ़ा यूँ होता है कि एक तजुर्बा हम बड़े शायर से लेते हैं, उसको बयान करते हैं, उसमें एक और बड़े माइंड का तजुर्बा हावी हो जाता है हमारे बयान पर। लेकिन जैसा आदमी के अंदर रिच होगा, माइंड रिच होगा,
وہ جیسا اس کے شاعرانہ مرتبے کے مطابق ہم تعین اس کا کریں گے تو اتنا ہی اس کا بیان ذرا مختلف ہو کر آئے گا، جس میں آپ کو ایک اچنبے کا احساس ہوگا یا ایک ڈسکوری کا، ایک نئی دریافت کا احساس ہوگا۔ تجربے تو تقریباً سارے ہی میرے خیال ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہر آدمی محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، اداس ہوتا ہے، بچھڑتا ہے، ملتا ہے، فراق و وصال کی کیفیتیں۔ تو صرف یہ ہے کہ ایک مائنڈ صرف اس کو بیان کرنا ہے، اس کا شاید وہ چن لیا گیا ہے اس معاشرے میں کہ اس کو اس معاشرے کے باطن کا اظہار کرنا ہے۔ ایک کولیکٹیو سوسائٹی ہے، ایک سچویشن ہے جس میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے اپنے دھندوں میں لگے ہوئے ہیں، ایک آدمی یا ایک حصہ اس کا وہ اس کے معاشرے کے اصل ریالٹی کو بیان کر رہا ہے۔ اچھا، آپ نے پنجابی شاعری بھی کی ہے اور اردو میں بھی کی ہے، مادری زبان میں شعر کہہ کے آپ کو زیادہ تسکین ملتی ہے کیا؟ کچھ دونوں میں مل جاتی ہے، جو زبانیں آتی ہوں ان میں آدمی بیان کر جائے ایک اچھے طریقے سے جی تسکین ہوتی ہے۔ اردو میں بھی مجھے اسی طرح تسکین ہوئی جیسے پنجابی کو بیان کرتے ہوئے۔ جب آدمی ایک بہتر کام کرتا ہے اور اس کی گواہی ملتی ہے تو پھر تسکین ہوتی ہے کہ ایک اپنے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور ایک جیسے خیر کا کام ہم نے کیا ہے ایک سوسائٹی میں، یہ ایک اور تسکین کا ایک اور شیڈ بیچ میں شریک ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے خیالوں کی معرفت لوگوں کے خیالوں کو خوبصورت کیا۔ میری ایک لائن یاد آ رہی ہے مجھے، جی ارشاد۔ ایک شعر ہی آ گیا، بے مثال قریوں کے، بے کنار باغوں کے، اپنے خواب لوگوں کے خواب میں دکھا دوں گا۔ واہ، آپ کی شاعری کا پیغام بتائیں ہمیں۔ ہم نے تو پڑھا آپ کو، لیکن آپ کے نزدیک، آپ کے ذہن میں کیا تصور لے کر آپ شاعری کرتے ہیں؟ اس وقت میں ایک کام جیسے میرے ذمہ آ پڑا، اس میں کبھی ٹھہر کر اپنے آپ کو جیسے ایویلویشن کرتے ہیں ایسا میں نے کیا نہیں ابھی تک، لیکن جو شہر کے مباحثے ہوتے ہیں، محفلوں میں کوئی انٹرویوز ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کوئی اپنا ڈیفنس جیسے دینا پڑتا ہے، جی کوئی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو میرا اندازہ ہے کہ میں جو ہماری بنیاد ہے کھوئے ہوئے کے ملال جی اور ایک نئے پیدا ہونے والے جہان کی ایک رویدگی سی، سرسبزی سی، ایسا ہے کچھ۔ لیکن آپ کے یہاں یاسیت بہت ہے، رجائیت نہیں ہے۔ مثلا آپ کے اشعار ہیں زندہ رہیں تو کیا، دونوں ہی آتی ہیں باتیں، اس میں یہ بھی آتی ہے زندہ رہیں تو کیا ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے جو ابھی میں نے کہ اپنے خواب لوگوں کے، بے مثال قریوں کے، بے کنار باغوں کے، اپنے خواب لوگوں کے خواب میں دکھا دوں گا، یا وہ ایک نگر ایسا بس جائے جس میں نفرت کہیں نہ ہو، آپس میں دھوکہ کرنے کی ظلم کی طاقت کہیں نہ ہو، اس کے مکاں ہوں اور طرح کے، اس کے مکی ہوں اور طرح کے، مسکن اور طرح کے ہوں، اس کی ہوائیں اور طرح کی، گلشن اور طرح کے ہوں۔ ایک امید ہے آپ اپنے تصور میں جس سفر پر جا رہے ہیں، شاید راستے میں آپ کو کوئی ایسا قریہ ملے، کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا شہر۔ ہاں یاد ہے آپ کو، آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں اور اپنے ہم سفر کو آپ ذوقی نغمہ سے متاثر۔ اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ آپ ہی کی لکھی ہوئی غزل ہے؟ ہاں میری لکھی ہوئی غزل ہے۔ یہ آپ کو کس وجہ سے زیادہ پسند ہے کہ غزل بہت اچھی یا گائی بہت اچھی؟ یہ میرا خیال ہے غزل اچھی ہے۔ اچھا، ہاں، کیونکہ لوگوں نے تو اس کو ایک اچھی وائس اور اچھی موسیقی کی کمپوزیشن کے طور پر قبول کیا ہے، لیکن بنیاد اس کی میرا خیال۔ آپ یہ بتائیں کہ شاعر کے نام کے ساتھ مفلسی اور مفلوک الحالی کا تصور کیوں وابستہ ہے، ایسا کیوں؟ ہاں یہ ایک ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ ایک موجود معاشرے میں جس میں وہ رہ رہا ہے، اس کے کچھ کوتاہیاں ہیں، اس میں کچھ کمیاں ہیں جس میں وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو۔ اس کے سامنے وہ اپنے تصور میں ایک جہان ایسا پیدا کرتا ہے اور اسی میں وہ زیادہ رہنا پسند کرتا ہے جو اس کے وہ جہان جس میں موجودہ جہان جس میں وہ بس رہا ہے اس جیسی مصیبتیں، تنگیاں اور
ایک جیسے اذیت کا احساس ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ خیالوں میں رہتا ہے. ہاں وہ زیادہ اپنے تصورات کے جہان میں اس نظم میں اس نظام شعر میں زیادہ وہ رہتا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ باہر میں جو اس نے جس شہر میں وہ رہ رہا ہے جس جہان میں وہ بستا ہے اس سے وہ غافل رہتا ہے. جی جی. تو ظاہر ہے پھر اس کا نتیجہ نہیں، لیکن اس طرح تو یہ بات ہوئی کہ عملاً شاعر پیچھے رہ جاتے ہیں، خیالی دنیا میں ہی کھوئے رہتے ہیں. جس وقت دنیا میں لوگ اپنا حصہ چھین رہے ہوتے ہیں وہ اس وقت دنیا کا گلا کرتے رہ جاتے ہیں. جی کچھ وقت یہ خیال اور عمل والی بات مرغی اور اس انڈے والی بات ہے. اچھا وہ کس کیونکہ جتنا بڑا عمل پیدا ہوا وہ اس کی تو بنیاد تخیل ہی ہوتا تھا. جب ایک نیا ریفارمر آتا ہے، جب کوئی ایک نیا فلسفہ حیات، وہ کسی کے فکر کا نتیجہ ہی ہوتا ہے نا. کسی شاعر نے ایک جو جہان پیدا کیا ہے جو آج عمل میں نہیں ہے، تو کل اس کے تصور کی بنا پر اس بنیاد پر ایک نیا جہان پیدا ہوگا. تو وہ تو ایک بہت بڑا عمل ہو گیا. تخیل تو اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا عمل ہو گیا. اچھا، بجائے اس کے کہ دنیا میں عملی طور پر حصہ لیں، آپ نے کہا کہ خیالی طور پر وہ ایک دنیا آباد کر لیتے ہیں. کہیں یہ تو نہیں کہ شاعر کی انا بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہ اس کے آڑے آ جاتی ہے؟ انا تو ایک اس کی ڈیفنس ہوتی ہے. جی. انا اس کو آپ جو ایک معنوں میں لیتے ہیں نا، اس کے لیے میں آپ کو ایک اپنا شعر سناتا ہوں پنجابی غزل کا کہ بے یقین لوکاں وچ بے یقین ہو جاندے، سانو خود پرستی نے شہر تو بچا دیتا. لیکن آپ کے بارے میں بھی سنا گیا کہ آپ کی انا کی دھار بہت تیز ہے. صحیح ہے. اس پر بھی ایک شعر سنا دوں میں. جی ارشاد. جو بھی میری تازہ ترین غزل ہے میرے گرد کثرت شہر جفا پرست، تنہا ہوں اس لیے ہوں میں اتنا انا پرست. بہت اچھے، بہت خوب. اچھا، لیکن جس سفر پہ ہم نے آپ کو روانہ کیا ہے وہاں ایسا کوئی بالکل آپ کہتے ہیں بنیاد تو سفر کی ہے نا. سفر تو بہت رہائی دیتا ہے. جی. ایک جو جس جگہ ہم بہت سیٹلڈ تھے وہاں سے ایک رہائی کا استعارہ بھی ہے ایک نئی منزل کی طرف. جی. تو اس میں تو آدمی ذرا ہوا سے بھی خوش رہتا ہے. اچھا منیر نیازی صاحب، آپ دور جدید کی شاعری کی رفتار سے آپ مطمئن ہیں؟ نہیں، جدید تو ایک کنٹروورشل چیز ہے. ہم اس کو فکر میں ایک چیز ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی ہے خلق جدید کا ذکر. جی جی. لیکن کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ڈیکیڈ 2 ڈیکیڈ 20 30 50 برس تک کئی دفعہ فکر کی کوئی بات ہی پیدا نہیں ہوتی. پیچھے اتنا بڑا کئی دفعہ فکر ہوتا ہے جو اگلی فکر کو پیدا نہیں ہونا دیتا. حاوی رہتا ہے اس پر. جیسے اقبال کئی نسلوں پر حاوی، غالب میر کئی نسلوں پر حاوی رہے. ایک سٹرگل سی ہو رہی ہے، ایک کوئی نئی یافت کی، نئی دریافت کی. لیکن ابھی کوئی ایسا جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے کوئی آگے کوئی بڑی بات ہوئی ہو، ایسی نہیں بات. منیر نیازی صاحب، احمد ندیم قاسمی صاحب سے ہماری ابھی گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ بہت مطمئن ہے اس ادبی رفتار سے. قاسمی صاحب اچھے آدمی ہیں. یہ بھی ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو دلاسا تو دیتے رہتے ہیں. میں کئی دفعہ زیادہ سنگ دل ہو جاتا ہوں. ایک بار 2-3 برس پہلے وہاں پر اسلام آباد ریڈیو میں ایک صاحب نے کہا جو مجھ سے انٹرویو کر رہے تھے کہ قاسمی صاحب نے کہا کہ نثری نظم جو آئندہ لائبریریاں بنیں گی آئندہ زمانوں میں، ان میں نثری نظم جو ہے وہ نثر کے خانے میں رکھی جائے گی، پوئٹری کے خانے میں نہیں ہوگی. اچھا. لیکن وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک مثال کے طور پر ایک پابند نظم ہے، اس میں قوافی وغیرہ ردیفیں سب پوری طرح موجود ہیں لیکن ان میں فکر نہیں ہے، یا کوئی طرز احساس ہے تو بہت فرسودہ بہت بوسیدہ ہے. تو اس سے یہ جو بظاہر ہمیں ایک ڈیرینجڈ لائنوں کا ایک پروز پوئم لگ رہی ہے، اس کے ایک باطن میں ایک ردم موجود ہے جو اس پابند نظم سے جو ایک بوسیدہ طرز فکر کی حامل ہے اس سے فریش لگ رہا ہے، ایک تازگی کا. اپنی جگہ پر کوئی کنونسنگ یا زیادہ سٹیبل نہیں ہے لیکن اس میں اس کے باطن میں ایک ایسا ردم بن گیا ہے
کہ اس میں ایک فریشنس کا احساس ہوتا ہے. نئے شعرا میں آپ کو کون پسند ہے؟ یہی پروین شاکر ہے جی، اپنا فاطمہ حسن ہے جی، ثروت حسین ہے ایک لڑکا، ایک ان سے ذرا عمر میں بڑے ہیں لیکن وہ ذرا فریش ہیں، وہ بھی قمر جمیل ہیں، جی، عبید اللہ علیم ہے، جونیلیا ہے. ہاں، اپنے ایک اپنے لائن ہے. ایک مکتبہ فکر مختلف ہیں لیکن ان سب میں طریقہ کار ایک چیز ہے جو فریشنس ہی ہے. اچھا جی، آپ نے تازگی کی بات کی، آپ کو تازگی، فریشنس بہت پسند ہے، اور جو مفروضہ میں نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے اس میں بھی میں نے یہی بات ملحوظ رکھی ہے کہ اس میں بھی ذرا نیا پن ہو. تو اب آپ مجھے وہ نغمہ سنوا دیں جو آپ اپنے ہم سفر کو سنوا رہے ہیں. یہ سنا دیں، زندہ رہیں تو کیا ہے جی، جو مر جائیں. اچھا منیر نیازی صاحب، کچھ یاد ہے آپ نے پہلا شعر کب کہا تھا؟ شاعری کا نزول کب ہوا تھا آپ پر؟ نزول تو ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھتا ہے نا، تو پھر کچھ ہو جاتا ہے. بس ہوش سنبھالتے ہی شعر کہنا شروع کر دیا آپ نے. یہ کبھی آپ تخصیص کر سکتے ہیں اپنے اشعار میں کہ جی کون سا آپ کا شعر یا غزل بہت بہتر ہے اور کون سی ذرا کم تر ہے؟ یہ ہو بھی سکتی ہے، جانتا ہے آدمی ہر جو بات کی ہے وہ منصف ہوتا ہے اپنے اندر سے. کوئی لمحہ یا کوئی موسم اثر انداز ہوتا ہے آپ کی شاعری پر؟ بہت صبح کے وقت ہی ہوتا ہے. میرا میتھڈ یہ ہے لکھنے کا کہ صبح اٹھتا ہوں. کتنے بجے؟ بہت سحر خیز. اچھا، شب بیدار نہیں آپ؟ اب تو شب بیداریاں کرتے ہیں کہ جی مکان بارش ہو رہی ہے تو اس کے گرد کیسے پلستر کروایا جائے، بوٹے کیسے لگائے جائیں، اس میں گل بوٹے ہوں، ریلنگ ایسی ہو، ٹیرس ایسا ہو، اس طرح کی سوچیں کچھ آتی ہیں. اور پیسے اس کے لیے کہاں سے آئیں. اچھا، یہ خیالات ہیں. مسائل جو ہیں وہ مسائل اتنے پھیلتے ہیں. اچھا، شعر کہتے وقت تو شاعری کرب سے گزرتا ہے، سناتے وقت آسودگی ملتی؟ جو آسودگی ملتی ہے وہ کوئی ہم خیال آدمی ہو جو جانتا ہو. میں اپنی نظم لکھنے کے بعد سب سے بڑی پرابلم میرے لیے یہ ہوتی ہے کو آدمی جس کو سنانی ہے وہ آدمی کو ڈھونڈنا پورے شہر میں، جیسے جنگل میں خرگوش کو تلاش کرنا ہوتا ہے نا، ایسے. اگر کسی غلط آدمی کو آپ سنا بیٹھے ہیں تو وہ اگر وہی جو وہ تحسین ناشناس، جی جی، اگر وہ تعریف کر گیا تب بھی بیڑا غرق کر گیا. اچھا، اس وقت تو ایسا ہے کہ آپ کو کروڑوں عوام سن رہے ہیں، آپ ہمارے سامعین کے لیے اپنے چند اشعار مرحمت فرمائیں یا کوئی غزل. ہے اس گل رنگ کا دیدار ہونا کہ جیسے خواب سے بیدار ہونا. بتاتی ہے مہک دستے ہنا کی کسی در کا پسے دیوار ہونا. محبت کا سبب ہے بے نیازی، کشش اس کی ہے بس دشوار ہونا. فراق آغاز ہے ان ساعتوں کا، ہے آخر جن کا وصل یار ہونا. یہی ہونا تھا دشتے غم کو آخر، ہمارے ہاتھ سے گلزار ہونا. بہت خوب، ماشاءاللہ. اچھا جناب، یہ تو آپ نے مجھے وہ غزل سنائی جو آپ نے تازہ غزل کہی ہے. آپ وہ نغمہ سنوا دیں جو آپ اپنے ہم سفر کو سنائیں گے. پھر آپ کہیں گے کہ اداس ہے سفر میں، لیکن ٹھیک ہے، اداسی ایک اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. جیسے خوشی، ہاں، اداسی کی ایک اتنی خوبصورتی ہے جتنی انبساط یا خوشی کی یا مسرت کی. جی، کیونکہ یہ اندر ایک تندرست کرتی ہے. یہ ایک عجیب بات ہے کہ میں نے بہت طاقت جو لی ہے نا انہی اداس گیتوں سے لی ہے. یہ میر صاحب کی غزل ہے، آپ کے کراچی ریڈیو کے کمپوزر ہیں شاید نہال عبداللہ. ضرور سنیے آپ. میرے خیال اس کے نام بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک پبلشنگ ادارہ قائم کیا المثال کے نام سے. ہاں جی، اس سے پہلے بھی میں نے ارجنگ پبلشرز کے نام سے 50 میں ایک سائیوال میں شروع کیا تھا. اس وہاں سے پرچہ نکالا، لیکن پھر وہ. آپ کا کیا خیال ہے، کتاب چھاپنا زیادہ آسان ہے یا چھپوانا زیادہ آسان ہے؟ دونوں ہی مشکل ہیں. ایک اچھے آدمی کے لیے اس ڈیفارمڈ کمرشل موریلٹی میں کوئی بھی کام کرنا مشکل ہے. لیکن آپ کے پبلشنگ ادارے کے تحت تو بہت خوبصورت کتابیں منظر اتنا تو کام کر سکتے ہیں، اتنا تو کر جاتے ہیں کام، لیکن پھر آگے فیل ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ ایک دم سے بند کیوں ہو گیا؟ بس مس ایڈمنسٹریشن. میرا خیال تھا اس کی معرفت میں پورا ایک ذہنوں کو ایک انقلاب دے دوں گا. میں یہ چاہتا تھا کہ
اس طرح ہم شروع کریں پاکستان کی حدوں پر، کہ ہمیں پاکستان کی حدوں پر جو رائٹرز موجود تھے، اچھے رائٹرز، ان سے شروع ہو اور بات آہستہ آہستہ اب جو موجود میں ہو رہا ہے اس تک آئے. یہ تھا میرا مقصد. اور ایک یہ تھا کہ ایک خوبصورت کتاب کا ماڈل سامنے آئے. آپ کو کیا خیال ہے قاری کو کتاب کی خوبصورتی زیادہ اپنی طرف کھینچتی ہے؟ ظاہر ہے. جمالیات تو ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں ہے. ان کی یہ نہ ہوں تو آدمی تو پھر بدنما ہو جائے. لیکن بعض اوقات بہت اچھی کتابیں یا بہت اچھے ادیبوں کی کہی ہوئی کچھ باتیں بہت ہی بے تکی طرح سے چھپ جاتی ہیں، لیکن اسے بھی لوگ اسی ذوق سے پڑھ لیتے. ضروری ہے کہ ٹھیک ہے، وہ تو آپ پتوں پر لکھ کر ایک چیز درختوں کی چھالوں پر لکھ دیں گے تو ایک اچھی تو باتیں تو پہنچ جاتی ہیں، نسلوں تک آگے سفر کرتی ہیں. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر خوبصورت طریقے سے چھپے تو اچھا ہے. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جمالیاتی ذوق وہ تو ہے، وہ تو شدید ہے. میں تو ہر طرف جیسے ہائپر سینسٹیو یا اس طرح ہوں نا. حسن کی تلاش کرتے رہتے. حسن کی تلاش ہی میرا شاید بنیادی مقصد ہے. آپ نے ابھی کہا کہ یاسیت کا ایک حسن ہوتا ہے یا اداسی کا بھی حسن ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ آدمی ہے نا، اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں. جیسے موسم سارے ہیں، بہار ہے، خزاں ہے. خزاں کا اپنا حسن ہے. خزاں کا اتنا خوبصورت حسن ہے جو میں نے دیکھا ہے. اچھا، ابھی یہ حسن کی اور جمالیاتی ذوق کی اور موسموں کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں اس سفر کی بات ضرور کروں گی جس کی خوبصورتی سے آپ متاثر ہوئے ہیں اور ہماری بنیاد ہے ساری گفتگو کی. جی عجیب بات ہے خوش بخت کہ میں جب لکھتا ہوں یا بنیاد جو میری ہے وہ کلاسیکی موسیقی میں ہے. اچھا. بچپن سے ہی میں جیسے کلاسیکی موسیقی کی طرف زیادہ بڑے بڑے استادوں کو میں سنتا رہا ہوں. ہمارے ہاں وہ میلے ہوتے تھے نا منٹگمری میں، بیٹی ہمارے ایک دوست فیملی وہ کرواتے تھے وہ جو راگ رنگ کی محفلیں ہوتی ہیں. اس میں نے وہ خان صاحب عبدالعزیز کو پہلے جنہوں نے وچتر بینا ایجاد کی تھی ان کو بھی سنا، پٹوردن اور نارائن راؤ ویاس، فیاض خان، ایسے لوگ جو باکمال لوگ تھے. بچپن میں ان کو سنتا رہا ہوں. آج بھی جب میں لکھتا ہوں تو میرے پیچھے کہیں کوئی روشن آرا کا ایک بیراگی ایک پیچھے کیسٹ لگا ہونا چاہیے. اچھا، ابھی تو آپ کلاسیکی شاعری کی بات کر رہے ہیں، ادھر آپ نے بونیم بھی سنایا ہے. ہاں، یہ دونوں چیزیں میرے اندر اکٹھی ہیں نا. وہ پرانا شہر بھی ہے، نیا شہر بھی ہے، اکٹھے ہی ہو کر زندہ آدمی میں چلتی ہیں چیزیں. اچھا جی، تو جی کون سا سنوائیں گے آپ؟ وہ کلاسیکی نغمہ. ہاں، اس میں جس میں کلاسیکل بیس ہے، تھوڑا سا پیور درباری تو نہیں ہے. اس میں کچھ کمپوزر نے رنگ امیزی کر دی تھی اور کسی راگ کی بھی. جی فرمائیے. وہ مہدی حسن کا گانا ہے جس نے میرے دل کو درد دیا. اس چلنے میں دشوار سوزوکی کا رستہ ہو چاہے کچا یا پکا، اونچا نیچا یا ہموار، سوزوکی کا گھر بھر کی گنجائش اس میں، سفر کی بھی آسائش اس میں، بادل پردوں کی بھرمار، سوزوکی کار SSATF اپنے ملک میں بننے والی، کامی دھن میں چلنے والی، پیاری پیاری پروکار، سوزوکی کار SSATF، سوزوکی کار SSATF. عموماً شاعروں کی بیویوں کو اس بات سے بہت ہی سخت پریشانی ہوتی ہے. آپ کی بیگم کی کیا تاثرات ہیں آپ کے بارے میں؟ کئی دفعہ تو میں جھلا جاتا ہوں کہ وہ اتنی ایمبیشس کیوں نہیں ہے کہ اس نے شکایت ہی نہیں کی، شکوہ نہیں کرتی. عجیب بات ہے. آپ نے موقع دیا؟ اس نے ایک موقع تو میں بے شمار ہی دیتا ہوں. اچھا، شکوہ سننے کا بھی موقع نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ نہیں، شکوے تو میں سننے کا بھی شوق رکھتا ہوں. وہ کبھی کبھی کرتی ہے، کوئی سال 2 سال کے بعد، اور اتنی تیزی سے کرتی ہے کہ میں حیران ہی رہ جاتا ہوں کہ یہ اتنا بے زبان خاتون میں آمد ہو جاتی ہے ان پہ شکووں کی. ایسی زبردست آمد کہاں سے ہو گئی. اچھا، لیکن بس یہ ہے، ایک نعمت بھی ہے کہ ان کا پریشر زیادہ ہوتا تو ہم دنیاوی سطح پر زیادہ سمجھوتے کرتے
فکر زیادہ محدود ہو جاتا، کیونکہ پھر جب ان موسموں میں اس معاشرے میں رہنا ہے تو ارن کرنا ہے. جی جی. اگر زیادہ ارن کریں گے تو اسی طرح ملوث بھی ہوں گے. آپ اپنی روح کی قربانی دینی پڑتی ہے اس میں، اپنے خیالوں کی، تصورات کی. تو کبھی کبھی تو میں خوش بھی ہوتا ہوں کہ مجھے ایسی شریک حیات ملی کہ جس نے کچھ زیادہ مجھ پر ڈیمانڈز نہیں رکھی. اچھا، وہ جو اس وقت آپ کا رفیق سفر ہے، جی، جس کے ساتھ آپ ایک خوشگوار سفر پہ روانہ ہوئے ہیں، اس کو آپ کس نغمے سے خوشی پہنچا رہے ہیں؟ پچھلے دنوں میں نے ایک ناہید اختر کا غالباً تھا، وہ یہ کھلتے پھولوں کی کہانی آل رضا کی غزل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ضرور سنیے. وہ سنا دیجیے ذرا. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.